वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत की जो मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM है उसकी सरगर्मियों का, और उसके साथ साथ जो हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हैं। जलसे और रैलियों का जो पहला राउंड था उसको मुकम्मल करने के बाद अब PDM ने ये फैसला किया है कि उनका अगला हदफ जो है वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ऑफिस के बाहर एहतजाज है। इस हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक मुशावरती इजलास भी हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने PDM को 19 जनवरी को एहतजाज करने की इजाज़त दे दी है, बल्कि ये भी कहा है कि उनको कोई खौफ नहीं है PDM के एहतजाज से, मगर ये शर्त ज़रूर रखी है कि एहतजाज कानून के दायरे में ही हो। PDM की अगर ये बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है इस वक्त कि फिर शायद कोई ताल्लुकात मुख्तलिफ जो जमातें हैं PDM की उनके अच्छे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मरियम नवाज़ साहिबा पिछले 1-2 जलसों से गैर हाजिर नज़र आए हैं। इसके साथ साथ नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने ही असम्बलियों से इस्तीफ़े के ऑप्शन को मुलतवी कर दिया है। कहा जा रहा है कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो अभी होंगे और उनके अंदर हिस्सा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ एहतसाब पे भी एक दफ़े फिर बात हुआ है जब से ये ब्रॉडशीट का मामला जो है वो सामने आ गया है, और एक दफ़े फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो सर। सर, ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आप गए थे अपनी फैमिली को मिलने, तो वापसी पे लंदन में भी आपने स्टॉप किया। नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई सर? नहीं, लंदन में मुलाकात मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर अगर जब आप उतरते हैं तो क्वारंटीन में रहना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें ना आप किसी से मिल सकते हैं, वहाँ तो Tier 4 है लंदन जो। अच्छा। तो कोई किसी के घर भी नहीं जा सकता, ना मुलाकात हो सकती है, तो वो मुमकिन नहीं है। बातचीत मशावरत होती रहती है मियां साहब से। अच्छा, वो सर तस्वीरें नजर आई थी कि आप वो उनके पता नहीं दफ्तर जा रहे हैं या कुछ? नहीं, वो पुरानी अच्छा, जी। अच्छा, सो यू डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम एट ऑल? नहीं, मैंने वहाँ जो जर्नलिस्ट थे उनसे बात की थी, उनको बताया था कि आप खुद यहाँ रहते हैं, वहाँ तो आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते। तो सर व्हाई डिड यू गो टू लंदन? मैं तो क्वारंटीन में था। तो आप गए क्यों? नहीं, मेरा इशू ये था कि उस वक्त नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी टर्किश गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोविड पे जी। तो अमेरिका में सिलेक्टिव टेस्टिंग जो है वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 5 दिन के बाद आते हैं, 5 वर्किंग डेज के। तो वो अजीब सी बात थी कि एयरलाइन कहती थी कि जी आपका जो सैंपल हो वो 72 घंटे पहले दिया हो जी। तो वो मुमकिन नहीं। तो मैंने कहा फिर लंदन के जरिए जाते हैं, वहाँ से ज्यादा फ्लाइट्स मिलती हैं, तो वहाँ से ओके, सो इट वाज जस्ट जी। तो फिर वहाँ भी टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है, फिर आप आते हैं। चले सर, फिर आज की जो आपका इजलास गालिबन एक हुआ है उसके अंदर क्या आपने डिटेल्स डिस्कस की? कहा जा रहा है कि जो 19 जनवरी को एहतजाज है उसके हवाले से आज आप लोग मुलाकात कर रहे थे? जी, आज हमने इस्लामाबाद पिंडी में 2-3 मीटिंग्स रखी थी कि जो मोबिलाइजेशन करनी है। जी जी। अच्छा। ये अपनी पार्टी की मोबिलाइजेशन की मीटिंग्स थी। सही। कि जो यहाँ के लोकल वर्कर हैं वो कैसे 19 तारीख को क्या प्रोग्राम होगा, कैसे किया जाएगा, ये उसकी मीटिंग्स थी। ये कोई पार्टी स्ट्रेटजी का इजलास नहीं था। तो सर बट मकसद क्या है? मतलब कि क्योंकि लोगों को अब लग रहा है और ये तनकीद हो रही है कि जो एक बहुत धूम धमाके से शुरू हुई थी PDM और सारे मुल्क के अंदर जलसे हुए, कुछ वो उनको भी अब ऑब्वियसली डिमिनिशिंग रिटर्न्स होती है। अब मीडिया पे भी उनका इतना जिक्र नहीं होता जितना ऑब्वियसली पहले जलसों का हो रहा था, और उसके बाद लग रहा है कि जैसे आगे की हिकमत अमली भी जो है वो भी कुछ क्लियर नहीं है आपकी। तो ये बीच में अब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे, धरना करेंगे, मकसद क्या है सर? कहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि सिलेक्टर्स होंगे और रजीम को गिराना है, और अब आप ECP के सामने पहुंच गए? जी, वो भी सब चीज़ें हैं, वो भी मौजूद है, रैलीज भी हो रही हैं। ये एक इशू था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 6.5 साल से एक इशू को लेकर बैठा है। इलेक्शन कमीशन अगर कानून के मुताबिक इस इशू पर फैसला करे, फॉरेन फंडिंग केस, तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। ये इसकी हकीकत है। तो हमने इस बात को उजागर करना है कि आप दोहरे मेयार इख्तियार नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के लिए एक मेयार नहीं हो सकता, हुकूमत के लिए दूसरा मेयार नहीं हो सकता। तो इसका फैसला करें। यहाँ पर तो ओवरनाइट हमारे सेनेटर डिसीट किए गए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वो सुप्रीम कोर्ट ने किया जी, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर अपना राय देनी चाहिए थी।
وہاں پر الیکشن کمیشن رائے دینے میں ناکام رہا ہے. الیکشن کمیشن کیا اب اگلی دفعہ پھر آپ سپریم کورٹ کے سامنے بھی احتجاج کریں گے؟ سپریم کیونکہ فیصلے تو سر آپ کے خلاف، جماعت کے خلاف جو میجر آئے وہ کورٹ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ فیصلے ہو گئے ہیں تو آج ان فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے کیسز پڑے ہیں اس حکومت کے لوگوں کے جن کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے، وہ بیٹھے ہوئے. بٹ وہ الیکشن کمیشن سے یا کچھ تو ان میں سے بھی کورٹس میں ہے نا کچھ سر؟ کورٹس میں ہے، کچھ یہاں پر ہے. تو یہ دوہرا معیار بن گیا نا. ہم نے ان باتوں کو اجاگر کرنا ہے. یہ تمام چیزیں مل کر ایک حصہ ہے ساری خرابی کا، کہ یہاں پر اثرات ہیں سیاست پر، الیکشن کمیشن پر، نیب پر، جو ان سارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. آپ اب نیب کی حالت دیکھ لیں. آج ملک کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ خود کرپشن کے الزامات کی زد میں ہے اور وہ جواب دینے سے قاصر ہے. آپ یہ ممکن ہے کہ ایک ادارہ $65 ملین 10 ارب روپیہ اس ملک کا خرچ کر دے ایک شخص کے خلاف، 20 سال لگے، ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے. آج جواب دیں نا. اگر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم معذرت ہی کر لیں. سر یہ ایشو کبھی آپ کی جب حکومت تھی 5 سال، تو ڈیڈ اٹ ایور کم اپ ان فرنٹ آف یو؟ کہیں یو نو آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی 5 سال رہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، کہیں آپ کے سامنے یا کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آیا کہ یہ اس طرح ہے اور یہ اتنے پیسے ہیں؟ نہ آیا نہ آ سکتا ہے. اچھا. حکومت کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ خود مختار ادارہ ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو دعوے کرتی ہے، جو نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتی ہے، جس کے وزیر کہتے ہیں ہم کم کر رہے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے. نہیں، مشرف صاحب کی بھی حکومت سے نیب کو، دیکھیں وہ تو ایک غیر آئینی حکومت تھی نا، وہ تو کر رہے تھے. سر غیر آئینی کیا تھی؟ انہوں نے بھی الیکشن کر لیے تھے، وہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ بھی تب بیٹھے ہوئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام وہی کرتے ہیں جو عوام کی تائید سے نہیں آئے ہوتے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کبھی کوئی ریکارڈ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نیب کو کچھ کہا ہو. میں تو کبھی نیب دیکھی ہی نہیں کہ یہ نیب کیا کر رہی ہے. اپنا کام کر رہی ہے، جو کرے. لیکن آج کی حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم گرفتار کر رہے ہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. تو پھر ہم آج جواب دیں کہ جو نیب نے یہ بات آپ سب الزامات لگاتے تھے نواز شریف صاحب پر. میں نے بھی سنے، آپ نے بھی سنے، آپ سب نے لگائے ہیں. ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. 20 سال کے بعد 10 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد ایک پیسے کا ثبوت نہیں ہے. اخلاقی تقاضا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اس سے معذرت تو کر لیں. 2 الفاظ کہہ دیں، ایک لفظ کہہ دیں سوری کا. ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ نیب کی وجہ سے تو نہیں ہوئی سر. نیب تو came into the picture later. اس کا فیصلہ عوام نے کر دی ہے اس ڈسکوالیفیکیشن کا. نہیں، میں ویسے معافی کی بات کر رہی ہوں نا سر. آج یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو 20 سال میں ثبوت نہیں ملا. کنوکشن کے لیے آپ کو ارشد ملوم کو بلیک میل کر کے کنوکٹ کرانا پڑا. ججمنٹ کے بعد شروع ہے نا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سارا کوئی نیب نے انیشیٹ کیا. انیشیشن تو کہیں اور سے ہوئی. نیب کے ریفرنس تھے سر. یہ نیب کے ریفرنسز شروع کیوں ہوئے؟ کیونکہ ججمنٹ آیا. جی جو بھی آیا، بات تو نیب کی ہے نا. نیب کو میں پوچھ رہا ہوں کہ 20 سال میں محمد نواز شریف نامی آدمی، جس کا نام ایک 20 سال پرانے ایگریمنٹ پہ آپ نے رکھا، پوری خاندان کا، 3 پشتوں کا، اور اس 20 سال گزرنے کے بعد اور 10 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد آپ کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں ملا. تو معذرت تو کر سکتے ہیں نا. اس میں کوئی خرچہ تو نہیں ہے نا. نہیں خرچہ تو نہیں ہے. بٹ آئی ایم جسٹ سورٹ آف دس تھنگ کہ آپ نیب سے اوپر نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. جی عباسی صاحب، تو پھر بس احتجاج کریں گے ای سی پی کے باہر، بعد دھرنا دیں گے یا صرف ریلیز کریں گے، لانگ مارچ کریں گے؟ سب ای سی پی کے سامنے؟ ای سی پی کے سامنے نہیں، یہ تو ایک پروگرام رکھ دیا ہے. اچھا، کہ اس ایشو کو بھی اجاگر کریں. نہیں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جائیں گے، احتجاج کریں گے، واپس آ جائیں گے، یا وہاں کوئی دھرنا شرنا کرنے کا بھی پلان ہے؟ جو آپ کہتے ہیں. نہیں سر، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے سے میں نے پلان بنایا تھا پی ڈی ایم کا سارا. ایوی میرے ہوتے پا رہے ہو. ہم تو فرمائشی پروگرام بھی کرنے میں تیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایشو کو اجاگر کرنا ہے، وہاں پر اس کو اجاگر کریں گے. کہ ملک کا الیکشن کمیشن بھی سویا ہوا ہے.
اس کو 3 الیکشن کمشنر آئے ہیں. So it's just a one day program. جی وہاں پہ ایک مظاہرہ ہوگا اور وہاں پہ خطاب ہوگا اور بات ختم. بالکل ختم. سر بہت پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹینشنز چل رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب پچھلی دفعہ گئے نہیں لورلائی. پہلے خبر آ رہی تھی کہ مریم صاحبہ جائیں گی, پھر جب دن آیا جلسے کا تو پھر ٹی وی پہ خبر چلی کہ وہ نہیں جا رہی ہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بلاول بھٹو آتے نہیں ہیں تو اس لیے مریم صاحبہ بھی ذرا شاید پٹ آف ہو گئی ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, بلاول صاحب نے بڑے شروع میں بتا دیا تھا کہ میں ان پروگرامز میں آؤں گا, اور یہ پہلے دن سے جو ریلیز تھی اس کے اندر ہر لیڈر ہر ریلی میں شریک نہیں ہو رہا تھا. وہ کچھ میں مقامی قیادت تھی, کچھ میں سینٹرل قیادت. مولانا صاحب تو سر ہر جگہ جی مولانا صاحب اکثر میں گئے ہیں. فارغ زیادہ ہیں. نہیں فارغ ہیں, وہ سب سے کمیٹڈ ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہے. بلاول صاحب نے کہا تھا میں 4 جگہ پہ آؤں گا, وہ اس کمٹمنٹ پر ہیں. مریم صاحب کی شاید 6 جگہ پہ ان کی حاضری ہے. اب تھوڑی شیڈیول میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو شاید حاضری بڑھ جائے. تو اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. اور سر پاکستان مسلم لیگ نواز میں یہ اب فیصلہ ہو گیا یا کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ استعفوں کی بات ابھی نہ کی جائے, بائی الیکشنز کے فیصلے اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے, ایوری تھنگ از. نہیں یہ استعفوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں ہوگی. جو جماعت کا کیا ریکمنڈیشنز کیا ہوں گے؟ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت کلیئر تھا نا سر کافی عرصے سے کہ وہ تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ استعفے ابھی نہیں دینے چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا اب ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے ہماری ریکمنڈیشن اس کے اثرات کو دیکھ کر ہوگی. ہم نے جس طرح اب فیصلہ کیا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں گے, ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے, خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں, ہمیشہ 2 رائے موجود رہتی ہیں, حصہ لیں نہ لیں. یہ فیصلہ کیا کہ حصہ ہوگا. اب جب جو آپشن ہے استعفوں کا موجود ہے اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے یہ جماعت فیصلہ کرے گی. اس کے اندر بھی 2 رائے ہیں, بہت سے لوگ حق میں ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں. لیکن وقت آنے پر حق میں کہ کبھی بھی مطلب کہ جب ٹائمنگ صحیح ہو تو استعفے دیے جائیں. جی یہ تو بات, وہ تو ٹائمنگ تو طے کرنی پڑے گی. لیکن ایسے لوگ ہیں جو ٹائمنگ ہے, آئی مین لائک ٹائمنگ جب اس کا اثر ہو, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کہ استعفے کا, کیونکہ استعفا ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے. آپ ایک نظام سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ اس کا ایک وقت آئے گا. جو حقائق ہیں عوام کی موبلائزیشن دیکھ کر, عوام کی رائے کو دیکھ کر, جی وہ ٹائمنگ ڈسکرائب کریں, وہ کیسی ایک سچویشن ہوتی ہے. ٹائمنگ وقت کے ساتھ حالات کو دیکھ کر کی جاتی ہے. سچویشن کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو لگے گا کہ بس دس از the final nail that's needed. یہ فیصلے تو معاملات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اگر کل الیکشن کے, میں ایک مثال دیتا ہوں, الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی جو ہے فارغ ہے, اکوئٹ کر دیں یا ان کو کنوکٹ کرے, کیونکہ آپ ثبوت کو دیکھیں تو ایکویٹل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے 6.5 سال وہ بیٹھے رہے ہیں اس پہ. اب شاید کوشش کی جائے کہ ایکویٹل کی دباؤ میں آ کر ایکویٹل کی جائے, لیکن وہ بھی اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اگر وہ کنوکشن ہوتی ہے استعفے استعمال فوری طور پہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا, سو یو مین جب حکومت ذرا اور کمزور ہو. جی جب حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے ہوتے ہیں. سر حکومت سے کوئی بات چیت کا فیصلہ نواز شریف صاحب سے آپ نے کہا ہر وقت یہ رائے لی جاتی ہے, کوئی تبدیلی کوئی نرمی آپ کے رویے میں یا جماعت کے رویے میں ہمیں نظر آئے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں نرمی کی بات نہیں ہے. نرمی ان دا سینس کہ سر ٹو انگیج ود دا گورنمنٹ. انگیجمنٹ حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمان میں ہوتی ہے. حکومت نے اس کو خود مفلوج کیا ہے. بٹ اگر وہ سر ایفرٹ کریں تو سر ایفرٹ کی گنجائش نہیں ہے. ایفرٹ کس بات پر کریں گے؟ ہم تو حکومت سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. الیکٹورل ریفارمز, اکانومی کے حوالے سے اگر وہ کوئی پروپوزل, اب اس بات کا وقت گزر گیا ہے. یہ ڈائیلاگ پارلیمان میں بار بار ہم نے کہا, لیڈر اپوزیشن نے بار بار کہا کہ ملک میں ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں, الیکٹورل ریفارمز کی بات کر لیں, اس پارلیمان کو چلائیں. ایک نہیں 10 تقریریں ہیں. اس کا جواب صرف گالی میں آتا ہے, اس کا جواب دھمکی میں آتا ہے, اور ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو کر این آر او مانگ رہے ہیں. جس آدمی کو یہ پتا نہیں ہے کہ این آر او کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو پارلیمان یہ ڈائیلاگ تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس کی آپ بات کرتے تھے, ویری کوئکلی رن آؤٹ. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ایک وقت تھا, اب وہ ختم ہو گیا. جی اب ڈائیلاگ الیکشن کے بعد ہوگا.
اچھا اب تو اس سے پہلے ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی آئی اے کی اور جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ایک جہاز کو جو ملیزیا میں روک لیا گیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پی آئی اے کو لگنے والے ایک اور دھچکے کا. کراچی سے کوالالمپور جانے والی جو پی آئی اے کی 777 بوئنگ فلائٹ تھی، آج ملیشین حکام کی جانب سے اس کو ضبط کر لیا گیا. اور یہ ایک ایسے وقت میں انہوں نے پلین کو ضبط کیا جب طیارہ جو تھا وہ واپسی کی پرواز کے لیے اڑان بھرنے والا تھا. پی آئی اے حکام کے مطابق جہاز کی ضبطگی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے اور ایک ویتنامی کمپنی کے درمیان فائنینشیل ایشوز کے اوپر ایک تنازع تھا جو لندن کی ایک عدالت کے اندر زیر التوا تھا. واقعے کے اوپر بات کرتے ہوئے پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا اور ملیشین حکام نے طیارے کو ایک یک طرفہ عدالتی حکم کی روشنی میں قبضے میں کر لیا اور اب حکومت کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں طاہر عمران میاں صاحب. یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور پی آئی اے اور ایویشن ایشوز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. تھینک یو. جی طاہر صاحب، یہ کیا واقعہ ہے؟ ہمیں کچھ اس کی تفصیل بتائیں، کیونکہ کوئی ایک کمپنی ہے جس کا طیارہ ہے، لیزنگ والی کمپنی دوسری ہے. ایشو لندن میں تھا، جہاز جو ہے وہ کوالالمپور میں جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے. ذرا ہمیں یہ کین یو ان پیک دی ایشو اور ہمیں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جہاز جو بوئنگ 777 ہے، یہ پی آئی اے نے 2015 میں ڈرائی لیز کے اوپر لیا تھا. یعنی جہاز لیا تھا، اس کا عملہ وغیرہ پی آئی اے خود استعمال کرتی ہے. یہ دو جہاز ہیں جو پی آئی اے نے ایئر کیپ، ایک آئرش لیزنگ کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے پاس ہزاروں جہاز ہیں، اس سے لیز کے طور پہ لیے تھے. ایونچولی اوور دا ایئرز آئرش لیزنگ کمپنی ایئر کیپ نے اپنا یہ والا جہازوں کا جو پورٹ فولیو ہے، کچھ جہازوں کا، وہ ایک کمپنی کو بیچ دیا جو کہ پریری ایویشن یعنی کہ دبئی بیسڈ ایک کمپنی، اس کو بیچ دیا. اور وہ کمپنی اب اس جہاز کی لیز کو اون کرتی ہے. اس کمپنی کی مالک جو ہے وہ سعودی بینک نیشنل کیا کہتے ہیں بینک آف سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کا اونر ہے، اور ایک انویسٹمنٹ آرم اس کا جو ہے وہ اس کمپنی کو اون کرتا ہے. بنیادی طور پہ تنازع جو ہے وہ $14 ملین کی ایک ادائیگیوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا ہے، جو لیزنگ کمپنی کے بقول پی آئی اے کو ان کو دینے ہیں. پی آئی اے دوسری جانب جو حکام اس سے میری جن سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو لیزنگ کمپنی ہے اس کو لیز کے پیسے دیتے ہیں. یہ اس کے علاوہ کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ آلریڈی کلوزز کچھ ایسی ہیں جن کی تشریح پی آئی اے والے اور طریقے سے کرتے ہیں، وہ اور طریقے سے کرتے ہیں. سو اس کی وجہ سے یہ معاملہ یو کے کی ایک کورٹ میں پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے. اب اچانک سے آج ملیشیا میں یہ عدالت نے فیصلہ دیا، جہاز امپاؤنڈ کر لیا، پی آئی اے کو سنا نہیں. اور پی آئی اے جو ہے طاہر صاحب معاف کریے گا، یہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہی تو کنفیوژن ہے کہ یہ ملیزیا کی عدالت میں یہ کیس کیوں چلا گیا، کیونکہ ابھی تک جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کہیں ملیزیا کا ایسا ذکر نہیں ہے. دیکھیں، پی آئی اے کی فلائٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں اس وقت جا رہی ہیں. تو لیزنگ کمپنی اس چیز کی منتظر تھی کہ کسی دن یہ جہاز نکلے پاکستان سے اور اس کو امپاؤنڈ کیا جائے. تو وہ جہاز اب ملائیشیا کے لیے جیسی پی آئی اے نے اسکیڈول میں ڈالا، انہوں نے وہ پروسیس پھر وہاں پہ کیا. لیزنگ کمپنیز مختلف ملکوں میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، تو اس کا ملائیشیا میں ہونے کا میرے نزدیک جو فی الحال مجھے سمجھ آ رہی ہے جو کہ ایک وجہ ہے وہ یہ کہ جہاز کیونکہ ملائیشیا میں تھا، اس لیے انہوں نے ملیشین عدالت سے یہ فیصلہ لیا. ان کے علم میں تھا کہ یہ جہاز وہاں پہ، اور لیزنگ کمپنی عموماً اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. اچھا، یہ تو طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو واقعہ ہے اس طرح کہ جہاز بالکل تیار کھڑا تھا پیسنجرز کو لے کے واپس آنے کے لیے تو اس وقت امپاؤنڈ کیا گیا، از دس یوزول؟ یہ کیا ایک روٹین کا معاملہ ہے اور مطلب کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں یا پی آئی اے کے ساتھ یا اور ایئر لائنز کے ساتھ؟ دیکھیں عارفہ، یہ جس طریقے سے کیا گیا وہ بہت ہی ایک شرمناک طریقہ ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے ملیشیا کی اس کو نہیں پتا تھا، یا جو بیلف تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ جہاز جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے.
یعنی آپ نے جہاز کو مسافروں سے بھرنے دیا، سارا سامان بھرنے دیا، فیول بھرنے دیا، جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے اور آپ پھر اس کو امپاؤنڈ کریں. تو یہ ایک بے شرمی کی انتہا ہے اور میرے نزدیک پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ بھی ہے کہ اس کے پیار محبت اور وہ کیا کہتے ہیں وہ سارے دعووں والے بھائی نے کہ ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے. مزے کی بات ہے کہ جس ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا بہت پیارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. مزے کی بات ہے جو کمپنی کر رہی ہے وہ سعودی عربیہ کی ایک بینک کی ملکیت کمپنی ہے. تو دونوں جانب اتنی بھی لحاظ نہیں کیا گیا کہ آپ کا ایک کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر، 6 مہینے سے عدالت کے اندر چل رہا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو فیس کر رہی ہے. تو طاہر صاحب اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا امبیرس کرنے کی کیا ضرورت، کہ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بہت ہی زیادہ ایک امبیرسنگ واقعہ پیش آئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیول بھرنے دیا، سامان رکھنے دیا، تو از دیر اینی ریزن فار دیٹ؟ دیکھیں مجھے تو بظاہر کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں جہاز امپاؤنڈ ہوتے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے امپاؤنڈ ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جہاز گیا تھا، وہ جہاز کو ریفیل نہ ہونے دیتے، کہتے جی یہ جہاز اب ہم امپاؤنڈ کر رہے ہیں، آپ اس میں مسافر نہیں بٹھا سکتے، خالی کریں اور ہمیں جہاز دے دیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ اور ویل آرکیسٹریٹڈ کیمپین چل رہی ہے. اب دنیا بھر میں بھی یہ حالات ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کی ادائیگیوں کا پرابلم چل رہا ہے، آپ کے برٹش ہائی کمیشن جو پاکستان کا ہائی کمیشن یو کے میں ہے اس کے اکاؤنٹ ضبط کر لیے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کی کریڈیبلٹی، اس نے ڈیفالٹ نہیں کیا لیکن اس کی کریڈیبلٹی بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے سارے سسٹم کی، اور اسی لیے یہ لیزنگ کمپنیاں اور یہ سارے بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کی اور اس حوالے سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کے پاس ایک جواب جمع کروایا. اس جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو امریکہ سے اپنی رجسٹرڈ ایجنٹس کے ذریعے جو تھی رقوم وہ وصول ہوتی تھیں، مگر پی ٹی آئی نے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کی ان ایجنٹس کو یہ واضح ہدایات تھیں کہ پارٹی فنڈ صرف جو انفوربڈن ذرائع ہیں ان سے حاصل نہ کیے جائیں. پی ٹی آئی کے مطابق اگر کوئی ایجنٹ ان پارٹی ہدایات پر عمل نہیں کرتا اور فنڈز کی پوری تفصیل جمع نہیں کرواتا تو پھر پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے خلاف درخواست گزار اکبر ایس بابر صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے، فورن فنڈنگ سے انکار کر رہی ہے اور اب وہ اس فنڈنگ کا الزام جو ہے ایجنٹس کے اوپر ڈال رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر صاحب جو فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف درخواست گزار ہیں. ویلکم ٹو دا شو اکبر صاحب. جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو تازہ ترین جواب پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے سر، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑے مختصر یہ کہ یہ جو دو ایجنٹس کی یہ بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس میں لوگوں کو ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ دو شخصیات یعنی دو اشخاص ہیں جو ان کے ایجنٹ تھے اور اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ دو اشخاص نہیں ہیں، یہ دو کمپنیاں ہیں. دو کمپنیاں امریکہ میں پی ٹی آئی این اے ایل ایل سی یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی 5975 اور دوسری پی ٹی آئی این اے ایل ایل سی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی 6160. یہ دو کمپنیوں کے ذریعے آیا. یہ کمپنیاں باقاعدہ امریکہ میں رجسٹر ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کے دستخطوں سے ہوئی ہیں، اس کے ڈائریکٹرز عمران خان نے اپروو کیے ہیں، اس کے ٹریجرر کو عمران خان نے اپروو کیا ہے، اس کے رولز آف بزنس کو انہوں نے اور اس کا جو مرکزی ایڈریس ہے ان کمپنیوں کا جو امریکہ میں رجسٹرڈ ہے وہ پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہے کہ یہ دو ایجنٹ نہیں ہیں، دو کمپنیاں ہیں. اور دوسری بات، ان کمپنیوں سے جتنا بھی پیسہ جو آیا ہے جو ہمارے اس میں ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا ہے اسلام آباد میں. اور تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کی احکامات کو فالو نہیں کیا تو اس میں بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ جو احکامات ہیں وہ 2017 کے ہیں. وہ احکامات جبکہ ہم اس وقت آڈٹ کر رہے ہیں 2009 فسکل ایئر سے 2013 تک. تو جب 2017 کے اگر کوئی احکامات ہیں تو وہ 2013 میں کیسے لاگو ہو گئے آپ کی ان کمپنیوں پہ، یا 2008 میں کیسے ہو گئے؟ ہوتا یہ ہے کہ
اب جب آپ نے ایک غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، تو اس کے لیے 10، پھر اس کے لیے 100، پھر اس کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور ویسے بھی پی ٹی آئی نے 8 یا 9 تو وکیل چینج کیے ہیں، اور دا لیفٹ ہینڈ کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے، رائٹ ہینڈ کو یہ نہیں پتا کہ لیفٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے. تو جب یہ مختلف وکیل آتے ہیں اور پھر ایک کرونالوجی نہیں رہتی، تو پچھلے والے کو اگلے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پچھلے والے پیچھے 3 بیان دے چکا ہے لکھ کے، اس میں موقف بڑا مختلف ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اب یہ ایک ٹپیکل کیوٹک سچویشن نظر آ رہی ہے، جس طرح کے باقی ملک میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کو گورننس نہیں نظر آ رہی. اس وقت آپ کو کیوس نظر آ رہا ہے، آپ کے جہاز بین الاقوامی اڈوں پہ جا کے سیز ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کہ یہ obviously کمپنیز تھیں جن کو ایجنٹ کہا جا رہا ہے، بٹ obviously جب بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی کے نام پہ ہوں یا کسی جماعت کے نام پہ ہوں، ان کو ہینڈل تو کچھ نہ کوئی لوگ وہاں کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. جی بالکل. کوئی ایسے اشخاص تو ہوں گے جو امریکہ کے اندر ان اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہوں گے، ان میں پیسے جمع کروا رہے ہوں گے، ٹرانسفر کر رہے ہوں گے پاکستان کو. وہ ان لوگوں کو کیا ان کے نام سامنے آئے ہیں؟ بالکل، ان کی تمام تفصیلات ہیں کہ ٹریجرر کون ہے. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اس وقت تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ، اور میں نے ان کو میرے تو سارے جاننے والے ہیں، میں نے تو اس وقت ان کو فورون کیا تھا کہ when the push comes to a shove، جب آپ ان کو ایک دیوار سے لگیں گے، یہ اپنا ملبہ اٹھا کے آپ پہ ڈال دیں گے. اب تو وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے ادھر کہ یہ کیا انہوں نے داخل، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ پاکستانی سٹیزنز بھی ہیں، ان پہ پاکستانی لا بھی ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے وہاں کوئی کرمنالٹی کی ہے جو کہ پاکستانی لاز کے مطابق کرمنل ایکٹ ہے، تو وہ تو پھر یہاں پہ بھی جواب دے ہوں گے. اور دوسرا، وہاں امریکہ میں ایک کرپشن ایکٹ ہے، اگر انہوں نے وہاں ان کی ہدایت کے مطابق کام نہیں کیا تو پھر ایک امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہوگی، وہاں پہ بھی وہ زد میں آ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک اسکیپ پیراشوٹ. امریکی قانون، جی سر، تو کیا کوئی امریکن قوانین ایسے ہیں جن کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس سارے پروسیس میں؟ جو یہ بیان دے رہے ہیں اس سے وہ لائبل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انلیگل فنڈنگ پاکستان آئی ہے جو انہوں نے وہاں سے کلیکٹ کی ہے، ریز کی ہے، تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی وہ ایڈمٹ کریں کہ کرمنالٹی ہوئی ہے لیکن ذمہ دار وہ ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ ظاہر ہے کوئی قانون پہ لاگو تو ہو سکتا ہے. لیکن اصلی بات یہ کہ یہ تو صرف 2 کمپنیوں کی بات ہے. دیکھیں، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ صرف امریکہ کے فنڈنگ کی معاملہ نہیں ہے، اس میں مڈل ایسٹ میں جو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی ہے، جو ہم نے ثبوت دیے ہیں، جو ذوالقرنین علی خان ان کے مڈل ایسٹ کے کوآرڈینیٹر تھے، جو آج کل یوٹیلیٹی سورس کے چیئرمین ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی ڈاکیومنٹیشن ہے. وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ریز کی ہے. اب سعودی عرب سے پولیٹیکل فنڈنگ انلیگل ہے، اب عمران خان صاحب بیٹھ کے ان کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، برطانیہ کا چارج ڈے فیئر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دبئی میں فنڈنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے ہنڈی کے ذریعے پی ٹی آئی کے امپلائیز کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور پھر وہ ادھر سے کیش چیک کر کے. یہ تمام چیزیں الیکشن کمیشن میں ڈسکلوز نہیں ہیں، نہ یہ امریکن کمپنی ڈسکلوز ہے، نہ ڈنمارک سے کوئی جو فنڈنگ ہے وہ ڈسکلوز ہے، نہ انہوں نے مڈل ایسٹ سے جو فنڈنگ کی ہے، نہ آسٹریلیا سے فنڈنگ کی ہے. اب یہ تمام معاملات تو بہت بڑا میگا سکیم ہے نا. اب اس میں یہ امریکی جو 2 کمپنیاں، یہ امریکی کی جو 2 کمپنیاں تو محض ایک لیٹس سے اسمال پارٹ آف ہیوج اسکیم. تو اس میں جو کرمنالٹی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ کرمنالٹی بڑی سمپل ہے کہ آپ نے اکاؤنٹس کنسیل کیے. جب 23 بینک اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کے ذریعے برآمد ہوتے ہیں جب اسٹیٹ بینک سے، ان میں سے میجورٹی بینک اکاؤنٹس کنسیل چھپائے گئے ہیں. ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان سمیت آپریٹ کرتے ہیں، اس میں ملینز آف ڈالرز کنسیل کیے گئے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ناؤ آن منڈے.